औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 113 से शुरू करते हैं। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़ातुम मिनहुम अय्युदिल्लुका वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रुनका मिन शै। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप पर फजल ना होता अल्लाह ताला का, वलौला अगर ना होता फजलुल्लाह है अल्लाह का फजल लेका आप पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमत हो और अल्लाह की रहमत ना होती और उसकी रहमत ना होती, लहम्मत ताइफात मिनहुम अय्युदिल्लूना का, तो एक जमात ने तो इरादा कर ही लिया था, लहम्मत इरादा कर लिया था, ताइफातुन एक जमात ने, मिनहुम उनमें से एक जमात ने इरादा कर लिया था कि आपको बहका कर ही छोड़ेंगे। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन वो नहीं आपको बहका सकते, वो तो अपना ही नुकसान करेंगे, अपने आप ही को बहकाएंगे। वमा युदिर्रुनका मिन शैइन, और वो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा, और नाज़िल की, हाँ अल्लाह ने आप पर किताब, वल हिकमत किताब नाज़िल की और हिकमत नाज़िल की, व अल्लमा का और आपको सिखाएं वो बातें मालम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे। ये अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि आपको पता नहीं था कि वो बातें कौन सी हैं, वो हमने आपको सिखाई, हिकमत की, किताब की और कुरान पाक की, सब का बातें हमने आपको बताई और हमने आपको सिखाया वो इल्म जो आप नहीं जानते थे। वकाना फजलुल्लाह अलैका अज़ीमा, और आप पर तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा। ला अदरा फी कसीर मिन नजवहुम इल्ला मन आमर बिसदाक़तिन, बहुत से अक्सर जो मशवरे होते हैं कानों में एक दूसरे के, क्या कहते हैं उसको, चुगलियाँ करना, कानों में बातें करना, सरगोशियाँ करना, तो ला खैरा, उसमें तो कोई भलाई नहीं है। बहुत सी मिन कसीर मिन नजवहुम, उनकी कानों में बातें करने में कोई भी भलाई नहीं थी, यानी जो भी वो मशवरे करते थे सरगोशियों की सूरत में, वो भलाई की बातें नहीं होती थी। इल्ला मन अमरा बिसदाक़तिन, मगर जो शख्स हुक्म करे सदका का, हाँ कानों में बातें करे, सरगोशियाँ करे, लेकिन भलाई की करे, तो फिर अल्लाह को कबूल है। तो वो सदक़े की बात करे ओ मारूफिन, या नेक बात करे कोई, और इस्लाहिम बैनन नास, या लोगों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करे। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह फ़सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा, और जो ऐसा करेगा अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो फिर अल्लाह उसे अनकरीब देंगे हम उनको बड़ा अजर। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हाँ नेकी की बात करो, अगर तुम एक दूसरे के कानों में, यानी सरगोशियों की सूरत में, तो फिर वो अल्लाह को मंजूर है। यानी तुम नेकी की बात क्या है कि तुम किसी ज़रूरतमंद को कोई दिलाने के लिए कोई मुख्फी या चुपके से किसी के ज़रिए से सदका खराब दे दी जाए, ताकि वो शर्मिंदा ना हो, किसी को नेक काम के लिए उभारना या मसला बताना
اور دو لڑنے والوں کی صلح کرانے کے لیے کرے انسان کوشش، وہ اگر خفیہ مشورہ بھی کر لے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، بلکہ بھلائی کی بات ہے یہ تو۔ اور یہ سب طریقے جو ہیں اللہ کی خوشی ندی کے لیے کیے جائیں تو ایسے عمل کا اجر اللہ بہت بڑا دیتا ہے۔ تو آیت نمبر 115 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام نہاد مسلمان کے خلاف، ایک کوئی تھا نام نہاد مسلمان، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں، تو منافقین پر جو تھے ان پر یہ جاہلیت کا دورہ پڑا اور وہ مدینہ چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا۔ تو وہ تو گناہ گار تھا نا، اس لیے اس کے خلاف فیصلہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اعلانیہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ ایسے آدمی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں جس نے جو راستہ پسند کیا اور اختیار کیا، اس کو ایسی راہ پر چلنے کی توفیق تو مل جائے گی، اگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کو جہنم کی دردناک سزا سنائی جائے گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور اس کے بعد جب کہ سب کچھ واضح ہو چکا، ہدایت واضح ہو گئی، تو پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ جب کہ حق آ گیا اور سب کچھ ظاہر ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو پھر اگر وَيَتَّبِعْ، اور جو پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی دوسرے رستے کی پیروی کرے گا، دوسرے رستے پہ چلے گا، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو پھیر دیں گے اسی رستے کی طرف جس پہ وہ چلنا چاہ رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، ویغفر کا، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ گناہ ہوں گے وہ سب بخش دے گا، یعنی شرک اللہ نے نہیں بخشنا، ذالک لمن یشاء، اور اس کے لیے ہے جس کے لیے چاہے گا اللہ، تو جس کو چاہے گا اللہ وہ بخش دے گا اس کے سارے گناہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا شریک بنایا کسی کو اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو پھر وہ گمراہ ہوا، بھٹک گیا اپنے سیدھے راستے سے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، یعنی کافر پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الا اناسا، ان کے جو اپنے بت ہوتے ہیں نا، ان کے نام انہوں نے عورتوں کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، جو کہ تو عورتوں ہی کی پوجا کرتے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں عورتوں کی شکلوں کے، وہ ان کے کیا ہیں؟ ان کے اللہ ہیں، ان کے پروردگار ہیں، ان کے، انہی سے وہ مانگتے ہیں۔ ان، اور اگر
یدعونا وہ پکارتے ہیں، وہی یدعونا اللہ وہ پکارتے ہیں تو اللہ شیطان مریدا تو وہ پکارتے ہیں شیطان سرکش کو۔ اللہ فرما رہے کہ وہ بتوں کو جو پکار رہے ہیں وہ شیطان ہے، شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان انہیں الٹی راہ پہ چلاتا ہے، تو وہ سرکش شیطانوں ہی کو پکارتے ہیں بتوں کو سامنے رکھ کے۔ لعنہ اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ وقالا اور کہا لا اتخذن من بعدک نصیبا مفروضا، اور کہا اس نے، کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ تو شیطان جب اللہ نے اس کی نافرمانی کی بنا پر اس کو مردود کہا تو اس نے فوراً کہا کہ میں اولاد آدم جن پر میرا دور چلے گا چلا کر دکھاؤں گا۔ ان کی محنتوں میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ لیتا رہوں گا۔ ان کو دنیا کی آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں میں پھنسائے رکھوں گا، اور اللہ کی بنائی ہوئی ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی صورت بگاڑ کر ان کو ان کے فطری قوانین اور قاعدوں کے خلاف کر دوں گا۔ ان کو توہمات کی دنیا میں ڈبکیاں لگاتے چھوڑ دوں گا۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت و عمل کی دنیا سے ہٹ کر صرف باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہے اور نجات اور کا راستہ چھوڑ دے اور صحیح عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔ تو جو انسان اپنے فطرت کے خلاف کام کرتا ہے وہ دراصل شیطانی حربے ہوتے ہیں۔ یادون اللہ شیطانن مریدا تو وہ شیطان اسی شیطان سرکش کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وقالا اور کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے کہا لا اتخذن من بعدک نصیبا مفروضا، میں البتہ لیتا رہوں گا تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ، یعنی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ آمرنہم اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، کس بات کا؟ کہ فَلْيُبَتِّكُنَّ کہ وہ کیا کریں؟ کاٹ دیں، چیریں۔ وہ کیا؟ جانوروں کے کان اس زمانے میں رواج تھا کہ جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، تو اللہ کی تخلیق میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے خرابی پیدا کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان باتوں سے منع فرمایا کہ جیسے میں نے پیدا کیا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو، اپنی طرف سے کوئی اس میں کمی زیادتی نہ کرو۔ تو وہ جانوروں کے کان کاٹتے تھے، تو وہ کہہ رہا ہے اللہ نے منع فرمایا، تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ اپنے جانوروں کے کان ضرور کٹوایا کریں گے۔ وَلَأُمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، کس بات کا؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ ضرور بدلتے رہیں اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو۔
ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرا مبینا۔ ومن یتخذ الشیطان، اور جو بنائے شیطان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بنا لے، اللہ کو چھوڑ کے نا شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے، فقد خاسر خسرا مبینا، تو وہ نقصان میں پڑا، صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ ان سے وعدے کرتا ہے، وَیُمَنِّیہِم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ اس کے وعدے بھی جھوٹے، اس کی امیدیں بھی جھوٹی۔ وَمَا یَعِدُہُمُ الشَّیطَانُ إِلَّا غَرُورًا، اور جو شیطان وعدے کرتا ہے وہ سب فریب اور جھوٹ کے ہوتے ہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے، جنت تجری، جنت میں، جنت باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار، نہریں، ہم ایسے باغات میں ان کو داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے بات میں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیسا نہیں ہے، بے امانیکم تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ تو یہ اس کا دار و مدار کہ نجات کس پہ ہوگی، کیا اہل ایمان کی آرزوؤں پر ہوگی یا اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہوگی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، نہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر ہوگی اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہوگی۔ کس پر ہوگی؟ من یعمل، جو کرے گا کام، سوءً، برے، جو برے عمل کرے گا، یجزا بہ، اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا، کوئی بھی اپنے لیے دوست یا ساتھی نہیں پائے گا، نہ کوئی مددگار پائے گا سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے برے کام کرو گے تو پھر برا انجام ہوگا۔ ومن یعمل، یا پھر اللہ فرما رہے کہ جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، من ذکر اور انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر بھی۔ نقیرہ تل برابر بھی کہہ سکتے ہیں یا ذرہ برابر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو کہا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ سب کے بعد آیا، اور تم سب کی نجات اسی میں ہے، تو اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، اپنے طریقہ کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سب سے افضل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ سب سے کٹ کر، ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے، اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اور حضور اور آپ کے صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلے، اور جو کوئی حضور کی پیروی کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ اس میں یہی اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، تو کس کا دین سب سے بہتر ہے؟ اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے جس نے اپنا اللہ کے آگے جھکا دیا، اور وہ ہوا محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، وہ تبع، اور وہ پیروی کرتا ہو ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے یا دین کی پیروی کرتا ہو، جو کہ یکسو ہو کر اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم خلیلہ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، اور میری شارٹس بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔